बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अमेरिका और ईरान की जंग एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल इकॉनमी यानी आलमी मुईशत पर बहुत ही मनफी असरात मुरतब कर रही है और तेल और गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा एक सीज़ फायर हो जाए। पहले भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी, पाकिस्तान कामयाब हो गया था। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा यानी पाकिस्तानी मीडिया का फोकस जो है वो आजकल ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के हालात हैं और अंदरूनी हालात आप सबके सामने हैं। और ख़ास तौर पे आजकल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। और इस इलेक्शन में पहले बिलावल साहब ऐसे बयानात दे रहे थे कि जिसकी वजह से उनको नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल था। वो कह रहे थे जी कि वज़ीर दफ़ा जो है इसको लात मार कर कैबिनेट से निकाल दिया जाए। आज नवाज शरीफ साहब ने एक जलसे से खिताब किया है मुजफ्फराबाद में, वहाँ पे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। इसको मैं इग्नोर कर नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सुन लें। कुछ लोगों को यकीन नहीं आएगा लेकिन ये नवाज शरीफ साहब ने आज जो कहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं और मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें नवाज शरीफ को, ताकि मैं आप अपने दिल की भड़ास निकाल लें और नारेबाजी करें। शाबाश, मैं कह रहा हूँ कर दें आप। क्योंकि नारेबाजी ये हो रही थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने कहा लगाओ आप नारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। तो शायद उनके कहने का मतलब ये था कि मैं अगर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बन गया तो मैं आज़ाद कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट करवा दूंगा। लेकिन ये जो उनका जो खिताब है इस पर अब बहुत सी गुफ्तगू होगी, हम भी इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ मेहमान ऐसे हैं कि तो उनसे इस पे भी बात कर लेंगे, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं और मैं उनका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं। और मुशाहिद हुसैन साहब चेयरमैन हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के और सीधे चाइना से आ रहे हैं इस वक्त। तो मुशाहिद साहब आप मुझे बताएं जी कि आप भी जर्नलिस्ट रहे हैं और डॉक्टर मलिहा लोधी साहबा भी जर्नलिस्ट रही हैं, दोनों आप एडिटर रहे हैं जी। अब बतौर मेरे सीनियर एडिटर्स के आप मुझे बताएं कि मैं नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे गुफ्तगू का आगाज़ करूं या ईरान और अमेरिका की जंग से गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आप सजेस्ट करें मैं किधर से शुरू करूं? ख्याल में बुनियाद तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही होती है ना हर चीज़, है ना, तो उसके बाद फॉरेन पॉलिसी। आप क्योंकि नवाज शरीफ साहब के वज़ीर इत्तलात रहे हैं तो आपको ये कैसा महसूस हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो है मुजफ्फराबाद जाके कह रहे हैं कि भाई मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दो? एक तो ये होता है कि वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म होता है, चाहे पाकिस्तान का हो या आज़ाद कश्मीर का हो, टाइटल तो वही है ना। तो एक लगता है कि मियाँ साहब के दिल में तिश्नगी है कि 2024 में जो कहते हैं ना चौथी बार प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं हो सका, जिसका मैंने अंदिया दिया था कि वो मुमकिन नहीं, बेहतर है कि वो सदर बन जाए, क्योंकि जो हालात हैं 2024 में उसमें उनका वज़ीर आज़म बनना मुमकिन नहीं था। तो शायद वो दिल में ख्वाहिश है, ज़रूर अभी तशनगी है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि चलो वज़ीर आज़म जो भी हो वो तो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? चौथी दफ़ा पाकिस्तान का बनना चाहते थे ना, तो आप चौथी दफ़ा अगर आज़ाद कश्मीर के बन जाएं? नहीं, वो तो फर्स्ट टर्म होगी ना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर वो उनको वो बतौर कश्मीरी मुहाजिर अपने रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, फिर उनको वोट बनाना पड़ेगा, फिर उनको बाई इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। एक फार्मूला तो आ गया ना, फॉर्म 47, तो सब उसकी छतरी के तले सब कुछ मुमकिन है। बड़ी खतरनाक बात कर दी है वैसे आप। नहीं, वो तो कोई रेफ्यूजी सीट्स हो या दूसरा हो। अच्छा, आपने रेफ्यूजी सीट की बात की है। डॉक्टर मलिहा लोधी साहब, आप ये भी रेफ्यूजी है ना अमृतसर से। हाँ, डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है, ये नवाज शरीफ साहब ने ये जो बात की है ज़राए तफन्नन किया या वाकई वो सीरियस हैं, वो आज़ाद कश्मीर का वाकई वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से वो जो भी वहाँ पर सियासी एक बहरान है, एक क्राइसिस है, किसी तरह से उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो असल इशू है जिस पे कि हमारा फोकस होना चाहिए वो ये नहीं है कि एक सियासी मीटिंग में वज़ीर आज़म
یعنی کہ فارمر پرائم منسٹر نے کیا کہا، وہ یہ ہے کہ آج آزاد کشمیر میں ایک ورچوئل پبلک ریوولٹ ہے اور وہ پیرالائزڈ ہے وائلنٹ پروٹیسٹ سے، بہت حصے جو آزاد کشمیر کے ہیں، اور یہ کرائسس آپ کو معلوم ہے حامد کافی سالوں سے بڑھتی جا رہی ہے. ایلینیشن ایک گورننس سسٹم سے جو کہ اسلام آباد سے رن ہوتا ہے، اور یہ کہ آزاد کشمیر کے جو اکنامک پرابلمس ہیں ان کو کسی نے نہیں ریزالو کیا. سو اس کی وجہ سے پھر ایک آپ کو معلوم ہی ہے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایمرج کی جس کو پھر بین کر دیا، حالانکہ اتھارٹیز نے پہلے تو کوشش کی کہ ان سے مذاکرات کریں. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جو سٹینڈ آف ہے پروٹیسٹرز اور لا انفورسرز کے درمیان، اس سے نہیں مجھے لگتا کہ یہ جو بحران ہے، یہ کرائسس ہے، یہ کوئی جلد ختم ہونے والی ہے. اور یہ بھی تو یہ جو حالانکہ الیکشن ہے اس سے بھی بحران ختم نہیں ہوگا، الیکشن سے بھی ختم نہیں ہوگا. جی بالکل، الیکشنز قریب آ رہے ہیں، لیکن ان الیکشنز کی پبلک کریڈیبلٹی از آلریڈی ان ڈاؤٹ. اچھا، اب کی جو آپ نے پبلک کریڈیبلٹی کے بارے میں کہا ہے کہ آلریڈی ان ڈاؤٹ، اور مشاہد صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ریفیوجی سیٹس کی بات کی، تو مجھے یاد آ گیا کہ جب کچھ سال پہلے نواز شریف صاحب خود پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا، تو الیکشن کے رزلٹس آ رہے تھے تو ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے اپنے شو پہ. میرے ساتھ راجہ فاروق حیدر صاحب تھے جو کہ آج نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی کھڑے تھے، اور سردار عتیق احمد خان صاحب تھے جو کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے ہیں. تو ایک سیٹ کا رزلٹ آیا جو ریفیوجی سیٹ تھی، تو اس رزلٹ پہ جو میں نے تبصرہ کیا تو راجہ فاروق حیدر صاحب جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اور آج بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے ذرا کیا کہا، ذرا یہ سن لیجئے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن کے جو نتائج کا پہلا مرحلہ ہے اس میں ایک نتیجہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. وہ نتیجہ جو ہے وہ لاہور کا ہے، جہاں پر کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار دیوان محی الدین جیت گئے ہیں، اور ان کے تقریباً 1680 سے زیادہ ووٹ تھے، اور جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے غلام عباس میر، ان کے 945 ووٹ تھے. یہ مکمل نتیجہ ہے. یہاں پہ ٹوٹل ووٹ 3000 تھے. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈائمنشن ہے کہ شہر کا نام لاہور ہے، اس لاہور سے تعلق ہے وزیر اعظم نواز شریف کا، لیکن اسی شہر کے جو کشمیری ووٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس چلے گئے اور پی ٹی آئی یہاں سے جیت گئی. یہ بتائیے کہ آپ کے حلقے کی کیا صورتحال، ابھی تک آپ کے پاس کیا رزلٹ آیا ہے؟ پہلے میر صاحب میں لاہور کی بات سن رہا تھا. جی، بات یہ ہے کہ یہ دیوان صاحب جو جیتے ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو ویلی کے جو ووٹ ہیں ان کو اگر میری حکومت بنی، اگر میں وزیر اعظم ہوا تو میں یہ سارے مہاجرین کے اسٹیٹ سروے کینسل کروا کے دوبارہ بنواؤں گا. یہ ساتھ مطلب اکثریت سے جعلی ووٹوں کی ہے. میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں. چلے ٹھیک ہے. لے جی، یہ بات راجہ فاروق حیدر صاحب آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، مسلم لیگ نون کے رہنما، 2016 میں کیپٹل ٹاک میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ویلی کے ووٹ ہیں جو لاہور میں جن کو رجسٹر کیا گیا ہے اور وہ ووٹ لے کے پی ٹی آئی جیت گئی تھی، راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ یہ زیادہ تر جعلی ووٹ ہیں، اور یہی کچھ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہتی ہے جس پر کیا پابندی لگا دی گئی ہے. تو مشاہد حسین صاحب، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ملیحہ لودھی صاحبہ نے جو کہا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے آلریڈی ڈاؤٹ فل ہو چکا ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی، ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کی کشمیر ایشو میں کہ کشمیر کا کاز آگے اجاگر کیا جائے، وہ ایک کور ایشو ہے، ہم ہمیشہ کہتے رہے. اب الٹا ہمارے غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو ہم نے بین کیا، پھر ڈنڈے کا استعمال ہوا، گفتگو نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہے کہ آپ کو اور ہمیں اپروچ کیا گیا کچھ دوستوں نے کہ آپ آ کے بات کریں، اور ہم تیار بھی تھے، لیکن کچھ رکاوٹیں آ گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا آپ نے یہ پوری قوم کو بتا دیا، کیونکہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی کہ آپ لبنان پہنچ گئے، آپ راولہ کوٹ کیوں نہیں پہنچے؟ ایگزیکٹلی. تو مطلب اگر ہمیں جانے سے روک دیا گیا ایران، ہاں بالکل، اور ہم تیار تھے. انہوں نے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم دونوں پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا جو آزاد کشمیر کے عوام ہے. تو اگر ہم صلح کرا رہے ہیں ایران اور امریکہ کی، اور بڑی کوشش کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں دن رات، تو ہمارے اندر جو ایک خلفشار ہے یا انتشار ہے، اس کی دست شفا کی ضرورت ہے، ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. ان سے کیوں نہیں بات کرتے؟ ہمیں اپنے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بین کرنا یا ان کو کہنا کہ وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ، ہر چھوٹی بات پر ٹیررزم، جو اصل ٹیررسٹ ہیں ان کو آپ رگڑا دیں، جو ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں، جو ان کا رائٹ بھی ہے.
تو اگر اس پہ اور اس کی کتنی سپورٹ ہے، میرے پاس سب ویڈیوز آ رہے ہیں، اتنے بڑے جلسے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہوئے ہیں وہ کسی اور سیاسی جماعت کے نہیں ہوئے. تو اگر یہی جرلو پھرنا ہے 27 کو تو پھر اس کی کریڈیبلٹی واقعی اب تو 3 مرحلوں میں ہو رہا ہے. پہلے ایک 27 کو ہوگا، پھر ایک مرحلے جتنے بھی ہوں جی، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ 0 + 0 + 0 = 0. اچھا بات یہ ہے ہمارا کشمیر کاز سفر کر رہا ہے. مجھے یہ دکھ ہے ایز اے پاکستانی اور آپ تمام انٹرنیشنل فورمز پہ میں چاہتا ہوں کی بات کرتے ہیں. اب وہی جو لوگ ہیں جو انڈیا کے خلاف ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے وہ اب لندن میں آپ کی ہائی کمیشن کے خلاف ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں. وہ الٹا اب ایشو بن گیا پاکستان آزاد کشمیر کا، UN کا جو ہیومن رائٹس. اچھا، آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے اندرونی حالات پہ توجہ دینی چاہیے، تو ڈاکٹر صاحبہ آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ ہمیں امریکہ اور ایران کی صلح پر بھی تھوڑی بہت توجہ دینی چاہیے، لیکن ہمارے اندرونی حالات ایسے ہیں کہ اس پر اب زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ حامد، میں نے تو یہ لکھا بھی ہے، بار بار بلکہ لکھا ہے. پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ عرض کیا ایک اپنے کالم میں کہ ٹھیک ہے آپ ایکسٹرنل انگیجمنٹ ایک طرف، لیکن اس وقت آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. بلوچستان میں گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے. KP میں TTP اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہے وہ پھر اوپر جا رہی ہے، اٹس گوئنگ ٹو اسپائک. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی تو بات ہو گئی، اور یہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو ریفیوجی سیٹس ہیں، ہاں یہ اس کا فیصلہ ظاہر ہے کشمیر کے عوام ہی کریں گے، یعنی کہ آزاد کشمیر کے عوام. لیکن دیکھیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ریفیوجی سیٹس استعمال ہوئی ہیں ٹو میک اینڈ ان میک گورنمنٹس. سو ہمیں آواز سننی چاہیے ہے ان لوگوں کی جو آزاد کشمیر کے سٹیزنز ہیں، باشندے ہیں، اور پھر اس پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ یہاں پر گورنمنٹ اپوزیشن کے درمیان کوئی سلسلہ نہیں چل رہا جس میں کہ آپ کہہ سکیں کہ کوئی ٹروس ہو. تو اگر آپ ایران اور امریکہ کے درمیان پیس میکر بنتے ہیں تو گھر پہ تو ذرا پیس میکر بن جائیں. لوگوں کی تو امید اس پہ ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ گھر میں اسٹیبلٹی لائیں، پیس لائیں، ٹرینکولیٹی لائیں، اور جو وائلنس ہے جو کہ پھیلتی جا رہی ہے اس کو ذرا کنٹرول کریں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ میرے پاس کافی پیغامات آئے ہیں، میں کافی رابطہ رکھتی ہوں لوگوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں. کبھی کبھی وہ مشکل ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن، لیکن کمیونیکیشن رہتی ہے. اور وہاں سے جو میں میسیجز سن رہی ہوں آنیسٹلی ہارٹ بریکنگ ہے میرے لیے. میں نے تو اپنی پورا کریئر آپ کہہ دیں کیا ہے ڈیووٹ کمٹمنٹ ٹو دا کشمیر کاز، اور آپ دیکھیں کہ وہاں سے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی یعنی کہ وہ ان کو بہت غم ہے کہ کیا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں. سو اگر یہ تضاد کے طور پہ بات آتی ہے آگے کہ ایک تضاد بن جاتا ہے بٹوین مقبوضہ کشمیر اینڈ آزاد کشمیر، تضاد اس حوالے سے کہ دیر از اے ڈفرنس ان ہاؤ پیپل پرسیو دا سچویشن، تو جیسے مشاہد صاحب نے بھی عرض کیا یہ تو بہت ہی سیٹ بیک ہوگا ہمارے لیے فار آر کشمیر کاز. ہماری پوزیشن جو ہے ایک پرنسپل پوزیشن ہے کشمیر پہ، وہ تو پھر بالکل ہی کمزور ہو جائے گی. تو دیکھیں ہماری اتھارٹیز کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں، اور گھر پہ توجہ دینی چاہیے. آپ کا گھر اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو فارن پالیسی کس کام کی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں آل فارن پالیسی بگنز ایٹ ہوم. شروع بھی وہاں سے ہوتی ہے، ختم بھی وہاں ہوتی ہے. باہر ساری چیزیں کرنا اور پھر تعریفیں سننا ان لوگوں سے جو جنگ مسلط کر رہے ہیں اور ملکوں پہ، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا، آپ کا اشارہ ہے ٹرمپ صاحب کی طرف جو بڑی تعریفیں. ایک میں بات ایڈ کر لوں، کل میری ملاقات ہوئی، کل میں ملنے آئے ہمارے پرانے دوست بھی ہیں، آپ جانتے ہیں بڑے ڈیموکریٹ بلوچستان سے، ڈاکٹر مالک صاحب چیف منسٹر بلوچستان رہے ہیں اور بڑے اچھے کامیاب چیف منسٹر تھے، ویری افیکٹو اینڈ ویری کمپیٹنٹ اینڈ کلین پرسن. کل میرے پاس آئے ہوئے تھے وہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ، کوئی 2-3 گھنٹے گزارے، تو وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت سب دروازے بند ہیں، اور وہ پرائم منسٹر کو بھی ملے ہیں اور انہوں نے کوئی مراسلہ بھی دیا ہے 14-15 پوائنٹس کا کہ جی اس میں جو میری رپورٹ تھی بلوچستان کی 10 سال پہلے، آپ کو یاد ہوگا وے فارورڈ، اس میں وہ کچھ پوائنٹس وہ بھی شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اس کو بلوچستان کی بات ڈاکٹر صاحبہ نے کی، بڑا ضروری ہے کہ واقعی جو ریٹ کا ایشو ہے، ہر گائے بگائے اتنے بڑے جو ہو رہی ہیں واقعات
پورے اس صوبے میں، تو اس سے تو بڑا، اور وہ ایک ہمارا میور بنا ہوا ہے سی پیک کے حوالے سے، گوادر پورٹ کے حوالے سے، کرٹیکل منرلز کے حوالے سے، اب سینڈیک بھی ادھر ہے، سیاڈیک بھی ادھر ہے، ریکو ڈک بھی ادھر ہے. تو ویسے بھی اکانومی کے علاوہ ہمارا جو یہ ایک فاصلہ ہے ایلیٹ اور اسٹریٹ کا، خاص طور پہ بلوچستان کے اندر، وہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے. شوڈ بی گیون دا ٹاپ موسٹ پرائرٹی، اور یہ وی نیڈ اے کورس کریکشن. اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور آزاد کشمیر میں جو بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے. انڈیا تو کرے گا، انڈیا آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کا توڑ تو نکالتے ہیں نا. انڈیا میں خود 17 انسرجنسیز ہو رہی ہیں. جو ہم اپنے خود کر سکتے ہیں، ہم وہ حالات پیدا نہ کریں کہ آپ کا دشمن ان حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے اور ایک خلیج پیدا کرے عوام اور ریاست کے درمیان. ہم اپنی پالیسی تو ٹھیک کریں نا جو ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ انڈیا ٹھیک ہے وہ کرے گا، تو میں وہ بھی سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا بھی توڑ ہونا چاہیے. ہمارے پاس بھی ایک کاؤنٹر سسٹم ہے، انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے، نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہے. انڈیا اپنی جگہ وہ کرے گا نیگیٹو، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تو کر سکتے ہیں. مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، ایک گورننس کا ایشو ہے، کرپشن کا ایشو ہے، اور لوگوں کو جو امپلائمنٹ دینے کا ایشو ہے، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. وہ تو کوئی باہر سے ٹرمپ نے تو نہیں کرنا، یا انڈیا تو نہیں کچھ کرنا. اچھا اس میں میں ذرا عرض کروں کہ اصل ایشو بلوچستان ایک سیاسی ایشو ہے، اور اصل ایشو وہاں ہے لیجٹمیسی کا. اگر آپ ایسی حکومتیں مسلط کریں گے جن کے روٹس ہی نہ ہوں تو پھر کیا آپ کو نتیجہ ملے گا؟ یہی جو ہم دیکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو اسپیشلی ینگ بلوچ ہیں وہ اور ایلینیٹ ہو رہے ہیں ریاست پاکستان سے. اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور پاکستان کے حق میں ہے. اور ہماری ہائیبریڈ گورنمنٹ کو چاہیے ٹو فوکس آن دا ریئل ایشوز ان دا کنٹری. اب ڈاکٹر صاحبہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی انڈین ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا جائے، مجھے بھی، اور شاید مشاہد صاحب کو بھی کر دیا جائے. شاید اگر ایسا ہو گیا تو مشاہد صاحب پھر ہم کیا کریں گے؟ چھوڑے جی، دس نانسنس ہے. وی آر بگر پیٹریوٹس دین اینی باڈی ایلس. نوبڈی کین. حامد، آپ یو ہیو بین تھرو رف ٹائم. میرے خلاف سیڈیشن کیس ہو چکا ہے، تو میں سیڈیشس تو نہیں ہوں. آپ اس وقت دیکھیں، آپ نے اپنے اخبار میں ایک پوئم چھاپی تھی، پوئم چھاپنے پہ آپ پہ غداری کا الزام لگ گیا تھا. یہ اس طرح پاکستان میں غدار بنائے جاتے ہیں کہ ایک ایڈیٹر جو ہے اس نے اخبار میں بھی قید ناحق میں کیا تھا، تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مجھے ضمیر کا قیدی ڈکلیئر کر دیا. آپ کی تو گرفتاری کا میں آئی وٹنس، آپ کو پتہ ہے سارا کیا ہوا تھا. تو یہ سارے کسی نہ کسی مشکل دور سے گزرے ہوئے. دس از آف نو میننگ ایٹ آل. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کو دوبارہ ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیز فائر کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوشش کامیاب ہو جائے گی؟ میرے خیال کچھ حد تک کامیاب ہو جائے گی. میری اطلاعات ہیں کہ یہ جو ان کے وزیر داخلہ آئے ہیں اسکندر مومنی، وہ بھی یہی ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ یہ ریزیوم کریں اور کم سے کم ایک انٹرم ٹروس ہو. لیکن اوور آل سچویشن جو مڈل ایسٹ کی ہے نا، وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے نظر نہیں آتی، اور اس کا جڑ جو ہے فساد ہے، فتنہ ہے، وہ اسرائیل ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہ ایک کولیکٹیو چیز ہے نا. ایران کا ایک ایسپیکٹ ہے، لبنان کا ایک ایسپیکٹ ہے، اور غزہ کا ایک ایسپیکٹ ہے. اور ایک بڑا، اب تو نئے لیڈر بھی آ گئے ہیں حماس کے، ماشاءاللہ خلیل حیا بڑے اسٹرانگ لیڈر ہیں، دمنگ لیڈر ہیں. اور جو اسرائیل نے کیا ہے غزہ کے اوپر جینوسائیڈ کے بعد بھی، اب اس کو تقسیم کر رہے ہیں. لبنان میں انہوں نے کہا تھا وڈرا کریں گے، وڈرا نہیں کر رہے. تو جو اصل فتنہ ہے وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل کی یہ بھی کوشش ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا 17 جون کا، اس کو سیبوٹاج کیا جائے. اور امریکہ کھل کر نیتن یاہو کی سپورٹ میں آ گیا ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جس نے نیتن یاہو کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے، امریکہ کہہ رہا ہم اس کو ختم کروا دیں گے. لیکن شکر ہے کہ ان کے وائس پریزیڈنٹ نے یہ تو کہہ دیا ہے پہلی دفعہ نا کہ جی اسرائیل از ون آف دا مین پرابلمس. اور یہ بھی کہا ہے کہ لیکن مارکو روبیو جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، اور جے ڈی وینس تھوڑی سی نہیں، وہ تو بڑا کھل کے کہا ہے. اور امریکن عوام جو ہے پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں وہ اسرائیل کے خلاف ہو گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو آپ اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں. جی آپ اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں. کیسے؟ ہاں، اسرائیل از اے اسپوائلر. اسرائیل سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن فی الحال حملہ کون کر رہا ہے ایران پہ؟ امریکہ. ہاں، اور پھر اگر امریکہ اتنا بچہ ہے کہ جو اسرائیل کہتا ہے وہ وہی کرے گا، یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں. اچھا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفاد میں کچھ ہے تو وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کرے گا، اگر وہ سمجھتا ہے مفاد میں نہیں ہے تو تعاون نہیں کرے گا.
تو یہ ساری اٹینشن ڈائیورٹ کر دینا اور کہنا جی فتنہ صرف اسرائیل ہے اور پھر اس کو یو گیو ایگزٹ ٹو امریکن کانگریس از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری. میرا خیال یہ ہے کہ حامد کا جو سوال بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ایک عارضی سیز فائر ہو سکتی ہے یا نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ایک پاز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سیز فائر ایک بہت ہی فارمل سی چیز ہوتی ہے, وہ مشکل ہوتی ہے ایسے وقت پہ کرنی دونوں فریق کے لیے جس میں کہ وہ اپنا فیس سیو نہیں کر سکتے. سو ہو سکتا ہے کہ کسی پاز کی طرف ہم جائیں اور اس کے میں سمجھتی ہوں فیئر چانسز ہیں, نہ زیادہ اچھے ہیں نہ زیادہ برے ہیں. لیکن اصل بیٹل جو ہے جو ہو رہی ہے اس وقت وہ بیٹل فار دا اسٹریٹ آف ہارموز ہے اور اس پہ دونوں فریق کی جو پوزیشنز ہیں وہ بہت فار اپارٹ ہے. وہاں میں بالکل نہیں دیکھتی کوئی کامن گراؤنڈ ایٹ آل. آخر یہ فیز شروع ہی وہیں سے ہوا نا. فیز کا یہ والا جو فائٹنگ کا فیز ہے, لڑائی کا فیز کہاں سے شروع ہوا؟ یہیں سے شروع ہوا نا کہ امریکہ نے کوشش کی کہ ایک آلٹرنیٹ روٹ بنائے گلف آف عمان کے قریب. ایران نے کہا آپ چیٹنگ کر رہے ہیں, آپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں جو آپ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے وہ آپ چھین رہے ہیں ہم سے. اور پھر ایران نے ظاہر حملے کیے 2 ویسلز پہ. سو اگر یہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے روٹ کاز فی الحال. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایران نے جو حملے کیے تو جو ویسلز تھے ایک تھا قطر کا اور دوسرا تھا سعودی عرب کا, اور قطر نے تو بڑا اہم رول پلے کیا یہ ایران کے ساتھ جو امریکہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے. تو کیا ایران کو چاہیے تھا کہ وہ قطر اور سعودی عرب کے ویسلز پہ اٹیک کرتا؟ دیکھیں حامد یہ تو ان کی اپنی کیلکولیشن ہے نا, تو میں تو نہیں کہہ سکتی. انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ یہ امریکہ کی طرف سے ایک ایفرٹ ہو رہی ہے ٹو انڈرمائن اینڈ ویکن ایران's کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہارموز. اس میں اگر 2 ویسلز آ جاتے ہیں وہ کسی اور ملک کے ہیں تو وہ ایک الگ قصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا ایران کو جسے کہتے ہیں نا ہاتھ والا رکھنا چاہیے تھا. کم سے کم دیکھیں نا پہلی دفعہ گلف میں تقسیم آ گئی ہے. یو اے ای, بحرین, کویت آر ان دا اسرائیلی کیمپ. سعودی عربیہ, عمان, قطر نے میں سمجھتا ہوں ڈی فیکٹو انہوں نے سپورٹ بھی کیا ایران کو. انہوں نے ٹرمپ کو بھی کہا کہ یہ ختم کرو جنگ. ان کو اپنے دشمنوں کو اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور تھوڑا سا ہاتھ والا رکھتے تو بہتر ہوتا. دانشمندی یہ مظاہرہ ہے. لیکن یہ ہوا ہے کہ آفٹر دس بگ میسو فیونرل ایران کی بہت بڑی فتح ہوئی ہے فرسٹ راؤنڈ میں. امریکہ کی سیاسی شکست ہوئی ہے, سفارتی شکست ہوئی ہے, اسرائیل کی شکست ہوئی ہے, پسپائی ہوئی ہے, اور اس میں گلف تقسیم ہو گیا ہے. اچھا اس میں جو اس میں اس کو دے شوڈ بلڈ آن دیٹ سکسیس. اس میں جو نیو یارک کے میئر ہیں زہران ممدانی صاحب, ان کا سٹیٹمنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. When it comes to Benjamin Netanyahu, we're speaking about someone who's the subject of an international criminal court arrest warrant. And he's the subject of this arrest warrant for alleged crimes against humanity, for war crimes, and he's the architect of the genocide against Palestinians in Gaza as Israel's prime minister. These are not facts of my personal assessment, they are facts of public record. And I believe that when someone is charged with an international criminal court warrant, it's something that should be taken seriously, whether it's Benjamin Netanyahu or it's Vladimir Putin or whomever else. What I've also made clear is that my administration will follow all applicable local laws. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیتن یاہو نیو یارک آئے گا he should be arrested. تو زہران ممدانی اس کو گرفتار کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو بریک سے پہلے ہم نے آپ کو نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کا ایک سٹیٹمنٹ سنایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیتن یاہو نیو یارک میں آئیں گے تو پھر وہ جو انٹرنیشنل لاء کہتا ہے وہ اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک میئر کی, یا یہ پاسبل بھی ہے کیونکہ آپ امریکہ میں پاکستان کی سفیر رہی ہیں, آپ ان کے سسٹم کو سمجھتی ہیں, یہ پاسبل ہے کہ میئر کہے کہ اس کو ہم اسرائیل کے پرائم منسٹر کو گرفتار کر لیں گے اور پریزیڈنٹ آف امریکہ جو ہے وہ ہونے دے؟ میں تو بہت خوش ہوئی یہ سٹیٹمنٹ سن کے, اور ہونا بھی یہ چاہیے. ایک وار کرمنل, ایک ایسا آدمی جس نے جینوسائڈ کرتا جا رہا ہے بلکہ غازہ میں, وہ اگر اریسٹ ہوتا ہے تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے اٹ ول بی ٹرائمف آف جسٹس. لیکن کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس میں بہت لیگل پیچیدگیاں بھی ہیں.
اور ابھی تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ جی ایک جنرل اسمبلی UN کی اٹینڈ کرنے آئے گا بھی کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ محتاط رہے کہ ایسا میں نہ کروں جس سے کہ سارا فوکس اس پہ آ جائے. سو میرا خیال ہے مشکل ہے اس وقت کہنا, مگر ممدانی کا یہ کہنا آئی تھنک وی شوڈ آل بی ویری ویری یعنی کہ وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. آپ کا کیا خیال ہے مشاہد صاحب, پاسبل ہے؟ اگر ممدانی کا وہ نیو یارک لینڈ کیا تو وہ اریسٹ کرنے کی کوشش تو کریں گے اس کو, وہ پولیس تو بھیجے گا, ویدر وہ پروٹیکٹ کر کے جہاز میں لے جائیں جس طرح لے جائیں, میرے خیال میں نیتن یاہو خود اوائڈ کرے گا کیونکہ بڑا ایشو بن جائے گا. لیکن اس وقت امریکن پبلک اوپینین نیتن یاہو کے بھی خلاف ہو گئی ہے, اور زوران ممدانی نے آپ کو پتا ہے کہ پوری ڈیموکریٹک پارٹی کو قبضہ کر لیا. اپنے سارے جو اس کے نامینیز تھے پرو پیلسٹینین, کچھ میں یہودی بھی ہیں, وہ جیت گئے ہیں الیکشن. تو یہ اس نے شو کر دیا کہ ایون ان امریکہ سسٹم جس میں, لیکن میں آپ کو ٹرمپ کا ٹویٹ سنا دیتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے بینجامن نیتن یاہو ول ناٹ بی اریسٹڈ ان اینی وے شیپ اور فارم وائل ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہی از فائٹنگ اگینسٹ دی اسلامک ریپبلک آف ایران وچ ریسنٹلی کلڈ 52,000 انوسینٹ پروٹیسٹرز. یہ تو فگر ہی غلط ہے. اینی وے, لیکن یہ اچھی بات ہے, ڈیبیٹ تو شروع ہو گئی ہے کہ اسرائیل وزیر اعظم کو امریکہ کے اندر اریسٹ کرنا لیکن چاہیے. اب یہاں پہ کوشچن پیدا ہوتا ہے, اب یہ جو لوگ ہماری ڈیبیٹ سن رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پبلکلی کہہ رہا ہے کہ میں نیتن یاہو کو گرفتار نہیں ہونے دوں گا, تو وہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کا دوست ہے. آپ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے. بالکل. تو یہ کیا کنفیوژن ہے کہ نیتن یاہو جو پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے, جو ایران کا دشمن ہے, جو مسلمانوں کا دشمن ہے, ٹرمپ اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, تو ٹرمپ پاکستان کا دوست کیسے ہو گیا؟ دیکھیں جی, وہ تو ایوری امریکن پریزیڈنٹ آلموسٹ وداؤٹ ایکسیپشن کینیڈی کے بعد ہیز بین پرو اسرائیل, کیونکہ اسرائیل تو ان کے آؤٹ پوسٹ ہے امریکن امپیریلزم کی مڈل ایسٹ کے اندر. ان کی سمجھ لیں 51st اسٹیٹ ہے. جو ٹرمپ کہہ رہا ہے وہی بائیڈن نے کیا تھا, بائیڈن کہہ رہا ہے جو اوباما نے کیا تھا, اوباما کہہ رہا ہے جو بش نے کیا تھا. وہ تو ایک تسلسل ہے, دیٹس نتھنگ سرپرائزنگ, کیونکہ امریکن پولیٹیکل سسٹم از کنٹرولڈ بائی دا جوئش اور یا اسرائیلی لابی, ایپیک جیسے کہتے ہیں. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس میں ویزاوی انڈیا اس کا رویہ ویزاوی پاکستان ہیز بین مچ بیٹر دین دا پاسٹ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, آپ کا کیا خیال ہے حامد, کیا پاکستان کی عوام اس کی حمایت کرتی ہے؟ میں نے تو نہیں سنا کسی کی بات, ایک شخص سے میں نے نہیں سنا. اب یہ ظاہر ہے اتنی زیادتی تو نہ کریں. شہباز شریف صاحب ایک شخص تو ہے نا. I stand corrected. صحیح کہہ رہے ہیں. Okay. I stand corrected. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے کوئی اوپینین پول تو نہیں کیا, لیکن کم از کم جن لوگوں کو میں جانتی ہوں میں نے تو کسی سے نہیں یہ سنا کہ اس کو نوبیل پیس پرائز. اور پھر یہ جو ہندوستان کا جو بھارت پاکستان کے جو یعنی کہ جو جنگ تھی, بریف کانفلکٹ, اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ میرا موقف بالکل ڈفرینٹ تھا. امریکہ نے ڈیفیوز کی ایک کرائسس, مگر امریکہ ڈڈ ناٹ پریونٹ اے وائڈر وار. دیٹ وار واز پریونٹڈ بائی پاکستانز نیوکلیئر کیپیبلٹی. اگر آپ کو اپنے نیوکلیئر کیپیبلٹی پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر اگلی جنگ میں آپ کیا کریں گے؟ ٹیلی فون کال کے انتظار کریں گے صدر ٹرمپ سے یا کسی اور سے؟ سو یہ ہمیں ڈسٹنکشن اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے اس وقت بہت ہی چھلانگے مار کے کہنا شروع کر دیا کہ جی اس کی وجہ سے ایک بڑی جنگ سے بچ گئے. ہماری جوہری کیپیبلٹی سے ہم جنگ سے بچ گئے, بیکاز بھارت کسی سرکمسٹانسز میں اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا تھا, فردر ایسکیلیشن نہیں کر سکتا تھا. اس کو پتا تھا کہ پاکستان از اے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ. آپ ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ دیکھیں ہم تو بم بنانے والوں میں ہیں. 28 مئی 1998 کو سب سے پہلے میں نے مشورہ دیا تھا میاں صاحب. نہیں بٹ یہ بتائیں نا کہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں بم بنانے کی بات نہیں, وہ تو کلیئر ہے. ہمارا تو شروع سے موقف تھا. اس کو لوگ کئی مخالفت بھی کر رہے تھے کہ نہیں نیوکلیئر نہ کریں, ڈرے ہوئے تھے کہ ہاتھ مل رہے تھے کیا ہو جائے, امریکہ ناراض ہو جائے گا, ویسٹ ہو جائے گا. میں نے کہا کہ اٹ از بیکاز آف دا بم which is میرا سوال یہ ہے, آپ سے سوال یہ ہے کہ did the nuclear capability prevent a wider war? That's the question. This is a no brainer جی. ہم نے بم بنائے اس لیے تھا کہ کوئی ملک چاہے امریکہ ہو, اسرائیل ہو, ہندوستان ہو, وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن ہم نے شکر الحمدللہ ہم نے بنا دیا. ہم نے تو کریڈٹ ٹرمپ کو دے دیا نا.
وہ ٹرمپ کو چھوڑیں, میں بات کر رہا ہوں بنیاد کے. وی ہیو دا بوم, اسی لیے ٹرمپ جو ہے نارتھ کوریا ہو یا پاکستان ہو ان کو نظر نہیں کر سکتا. دے نو کہ وی ہیو دا بوم. اینڈ انڈیا کو پتا ہے, میں شروع سے آپ کے پروگرام میں لوگوں نے کہا کہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, میں کہا there'll be no second round. آپ کے پروگرام میں کہا, کچھ اور لوگ اختلاف کر رہے تھے, ہاں یہ ہوگا وہ ہوگا, میں کہا نو, انڈیا نوز. انڈیا نے بلنک کیوں کیا؟ بیکاز آف دا بوم. یہ تو سمپل بات ہے, اس لیے ہم نے نیوکلیر بوم بنایا تھا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ فیصلہ, جس میں کریڈٹ دیتا ہوں پرائم منسٹر نواز شریف کو اس وقت, it was a decision taken by the political leadership at that time, and it saved Pakistan in 98, and it has saved Pakistan. Despite opposition from some very important people. Yes, very important. In Khaki and Mufti. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم نے پروگرام کا آغاز اس ایشو سے کیا ہے کہ ہمیں اب ایران اور امریکہ کی جنگ ختم کروانے پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے یا پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے پہ توجہ دینی چاہیے. اب دیکھیں نا, 5 اگست کو اپوزیشن پارٹیز جو ہیں انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے پورے پاکستان میں. 7 اگست کو جماعت اسلامی کہہ رہی ہے جی ہم پورے پاکستان کی سڑکیں بند کر دیں گے. ابھی میں نے پٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بھی ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب معافی مانگیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ جن لوگوں سے آپ نے میرے خلاف الزامات لگوائے ہیں وہ معافی مانگیں. تو ذرا مشاہد صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ کیا غیر ضروری بحثیں نہیں ہیں؟ یہ نان ایشوز کی پالیٹکس ہے جی. بنیادی بات ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے کام نہیں کر رہا, اور اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو جتنی بھی جہاں ہے ایشوز, اور یہ جو اپروچ ہے نا ون سائز فٹس آل کہ ڈنڈے سے سب کام ہو جائیں گے, دس ڈز ناٹ ورک. پاکستان بڑا ڈائیورس ملک ہے, اور پاکستان از اے پروڈکٹ آف دا ڈیموکریٹک پروسیس. قائد اعظم نے یہ ملک بیلٹ باکس کے ذریعے بنایا تھا, سیاسی جماعت نے تھرو اے پولیٹیکل پروسیس بنایا تھا عوام کی حمایت کے ساتھ. تو اگر کوئی ایشوز ہیں تو آپ بیٹھ کریں, بات کریں, ان سے ڈسکس کریں. نہیں لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم امریکہ اور ایران میں بات چیت کا تو کریڈٹ لیتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے پاکستان کی کہ یہاں پہ بھی بات چیت کرو تو ہم کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر. No, we should care. This is the top priority. Number 1 issue ہی ڈومیسٹک کا ہے. اگر آپ کا ڈومیسٹک بیس سیٹل نہیں ہے, جو ٹوٹلی انسیٹلڈ ہے اس وقت, 2 صوبے آپ کے ٹوٹلی انسیٹلڈ ہیں, AJK انسیٹلڈ, گلگت بلتستان بھی ریسٹیو ہے, تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں دوسری ایشوز کی. آئی تھنک دا ٹاپ موسٹ پرائرٹی شوڈ بی گیون. اور اس وقت تو سسٹم جو ہے یا گورنمنٹ کہہ لیں, اٹس ٹوٹلی ڈرفٹنگ, ڈائریکشن لیس ہے کہ وی ایشوز کیسے ریزالو کرنے ہیں. کوئی اس کو توجہ نہیں دے رہا, بیان بازی چل رہی ہے, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. دیز آر نان ایشوز کہ اس نے یہ کہا, فلاں بات کی. آپ سالو دا پرابلم. وہ کہتے ہیں نا نئے کے سلوگن ہے جسٹ ڈو اٹ. یہ مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے؟ بلوچستان کا ایشو بڑھ رہا ہے, KP کا ایشو کنٹرول میں نہیں ہے, AJK جو آپ کا اپنا مطلب ریئر بیس کیمپ ہے فار کشمیر اسٹرگل, ادھر آپ کے خلاف معاملہ شروع ہو گیا. آپ کا کشمیر کاز انڈرمائن ہو رہا ہے پہلی دفعہ 75 سالوں میں. یہ تو بڑی سیریس بات ہے. سو آئی تھنک دیٹ وی شوڈ فوکس آن دیٹ. یس, انڈیا کر رہا ہوگا, اسرائیل کر رہا ہوگا, اور بھی کچھ قوتیں ہیں, وہ تو کرتی رہیں گی. دیٹ از نو بگ ڈیل. ایسٹ پاکستان میں بھی کیا ہوا تھا کہ ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے باہر کے لوگوں کو موقع ملا کہ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا, اور وہ ہمیں نقصان پہنچا. تو بنیادی تو ہے, جڑ جو ہے ہماری اپنی غلطیاں ہیں, غلط پالیسیز ہیں. تو وی نیڈ اے کورس کریکشن, اور کورس کریکشن کی بنیاد ہے دست شفا, ہیلنگ ٹچ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں کورس کریکشن کیا ہے؟ سولوشن کوئی آپ پرپوز کر سکتی ہیں؟ Course correction is fair and free elections without interference, without rigging. اب وہ تو 5 سال کے بعد ہی ہوں گے نا, وہ تو اب فوری طور پہ کیا کریں؟ فوری طور پہ تو ایک ٹروس ہونا چاہیے بٹوین دا گورنمنٹ اور اپوزیشن. فوری طور پہ سیاسی پرزنرز کو ریلیز کرنا چاہیے. اور آپ نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا جو آئی ایم شیور آپ کریں گے آئندہ دنوں میں, اور وہ ہے ایک لائرز موومنٹ بھی ایک شیپ لے رہی ہے پہلی دفعہ. ٹھیک ہے, کافی ڈیوائیڈڈ ہیں لائرز, لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 اور 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے تو جو ہائر جوڈیشری ہے وہ اس قدر انڈرمائن ہو گئی ہے, وہ بالکل ہی سبارڈینیٹ ہو گئی ہے ایگزیکٹو کو. دیکھیں مختلف چیزیں جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی, اس سے کہ یہ پھر پکچر سامنے آتی ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ
यानी कि चैलेंजेस उसको फेस कर रहा है, और इसमें पब्लिक डिसकंटेंट, पब्लिक डिसअफेक्शन मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज बढ़ती जा रही है. और क्यों बढ़ रही है? इसलिए कि दे डू नॉट एक्सेप्ट द पॉलिसीज दैट दीज रूलर्स आर इम्प्लीमेंटिंग, बिकॉज देयर आर नो पॉलिसीज दैट दे आर इम्प्लीमेंटिंग. वो क्या कर रहे हैं? वो तो सारा उनका फोकस ही बाहर है, सारा वक्त वो ओवरसीज ट्रिप्स पे होते हैं, और फिर जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है वो सारा वक्त पैसे मांगते रहते हैं. कभी ऑयल फैसिलिटी मांग रहे हैं, कभी लोन रोल ओवर मांग रहे हैं चीन से, कभी कोई नया क्रेडिट लाइन मांग रहे हैं. तो सवाल फिर लोगों के ज़हन में यही आता है जो कि इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी में हैं, और इस वक्त जबकि पावर आउटेजेस हो रहे हैं इस गर्मी में, तो उनसे फिर जाहिर है सवाल उनका यही होता है ना कि आप कर क्या रहे हैं? क्या आप हमारे मुफाद के लिए बैठे हुए हैं इन पार, या अपनी पार के लिए, अपने ही पर्पसेस के लिए, अपने ही इंटरेस्ट के लिए बैठे हुए? सो आई थिंक पाकिस्तान इज हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी वेरी कहते ट्रबल्ड पीरियड मैं कहूँगी, अगर इन इश्यूज को एड्रेस ना किया गया. बलूचिस्तान, KP, militancy, violence, AJK, government opposition standoff, the subordination of the judiciary, the curbs on the media, dissenters को उठाना, फिर उनको जेल में डाल देना. ये देखें, मुझे ये बताएं कि इससे क्या पाकिस्तान जमहूरियत की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के मुफाद में है कि हम रिप्रेशन से काम लें? और कभी रिप्रेशन जो है वो कभी किसी मसले का हल हुआ है कहीं भी? हाँ, आर्जी तौर पे एक आप लिड लगा देते हैं, फिर वो लिड. अच्छा, आपने एक बड़ी अहम बात की है मुशाहिद साहब, वो कह रही हैं डॉक्टर साहबा के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रहा किया जाए. अब इसमें से एक सवाल है कि जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रिजनर है इमरान खान, वो तो 3 साल से जेल में है, कोई मूवमेंट भी नहीं चला सके वो. तो इतना बड़ा जो पॉलिटिकल थ्रेट था हुकूमत के लिए वो जेल में है, उसके बावजूद पाकिस्तान में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आई? इतनी पाबंदियां, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, सब कुछ कंट्रोल में है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? इश्यूज लोगों के हल नहीं हो रहे ना जी. जो आवाम के इश्यूज हैं उसमें से कौन से इश्यूज हल हो रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर है हल हो रहा है, इकोनॉमी. और आप देखें, आपने बनाई भी थी कि ऑर्गेनाइजेशन SIFC, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वैसे भी नाम भी टंग ट्विस्टर है. उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? आपने कहा कि इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी अरब से, इतनी फलान. सिर्फ एक मुल्क आपके में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका नाम है अवामी जमहूरिया चीन. वो आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है. और मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है उन मल्टी नेशनल कंपनियों की, खास तौर पे दवा साज कंपनियां जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान छोड़ के जाती जा रही हैं. नहीं, अब तो आपको और जो जहां फाइजर छोड़ गई, बायर छोड़ गई, सनोफी छोड़ गई, और बहुत सी मेरे लंबी लिस्ट है. देखिए, 2 काम सिंपल करने थे, आपने एक वादा किया था. एक है 1 विंडो ऑपरेशन, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, और दूसरा फुल प्रूफ सिक्योरिटी. व्हाई कांट यू प्रोवाइड दैट? व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो ये नालायकी है ना. फिर दिस इज मोन्यूमेंटल इनकॉम्पिटेंस. जो बात अपने हाथ में है आप क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? एक कंपनी थी, हाँ, याद है ना आपको? हाँ. वो पाकिस्तान में यूनिट बंद करके उन्होंने इंडिया में लगा लिया. अब देखें ना, बलूचिस्तान में 1,02,000 लोग मेन अंडर आर्म्स. इसमें पाकिस्तान आर्मी, FC, लेवीज, पुलिस और जितने भी जो बनाए हैं, फिर भी जो है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा. इसका मतलब है कोई आपकी गलती तो है ना, कि एक काउंटर टेररिज्म पॉलिटिकल इशू जो डॉक्टर साहब ने कहा. बहुत बहुत शुक्रिया. वो डॉक्टर मालिक जो था, अगर वो जेन्युइन इलेक्शन हो, उनकी पॉपुलैरिटी, अभी सर्वे कराया एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने, 27% पॉपुलर सपोर्ट इस वक्त नेशनल पार्टी की है, डॉक्टर मालिक की. मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन अमंग द बलोच इन पाकिस्तान. अच्छा, ये तो आप फ्री हैंड. अब आपने ये तो बताना नहीं कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने फैक्ट्स बता दिए आपको. यू कैन रीड. चलें, ये मैं कोशिश करूंगा कि मुझे पता चल जाए वो कौन सी एजेंसी है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और प्रोग्राम जो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हुई है, बहुत से इश्यूज़ पे गुफ्तगू हुई है, कुछ हुकूमत की पॉलिसियों पे तनकीद भी हुई है. लेकिन ये जो दोनों तनकीद करने वाले लोग हैं, ये इनका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है. इन्होंने एक प्योर मुहिब वतन पाकिस्तानी के तौर पे पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में कुछ बातें की हैं. अगर किसी की तबीयत पे नागवार गुजरी हैं तो गुस्से में आने की बजाय थोड़ा सा इस पर गौर करें ठंडे दिल के साथ. बड़ी मेहरबानी होगी आपकी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.